आस पास नज़र कई बार दौड़ाई, आखिरकार समन को रूही नजर आ गई। वो किसी और शख्स के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर वो भी हैरान थी कि यहाँ तो जुहान को होना चाहिए था, लेकिन वो तो कोई और ही था जिसे रूही मिलने आई थी। अपनी हैरान निगाह से उठने ही वाली थी कि पीछे से किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ा और एक सफ़ेद रुमाल से उसे देखते ही देखते बेहोश कर दिया। वो लोग वही ओंडे थे जिनको समन ने रूही को अगवा करने का बोला था, लेकिन अपने जाल में वो खुद फंस गई। रूही का काम हो चुका था। उसने अपना काम होते ही अपने ब्लैक पाउच से एक खाकी पैकेट उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पैकेट देने के बाद वो अभी अपने पाउच से कुछ हिला जला रही थी कि दूर से आती एक तेज रफ्तार गोली सीधा रूही की बाजू में लगी। अब ठीक तो है, उस शख्स ने लड़खड़ाती हुई रूही को देखा। अभी ये काफी न था कि दूसरा फायर भी हुआ। दूसरी तरफ उन ने समन को गाड़ी में डाल दिया था कि उन्हें भी उन 2 फायर्स की आवाज़ आई। देखते ही तीसरा फायर भी हुआ। टूनी यार भाग यहाँ से, जल्दी निकल, पता नहीं ये गैबी गोलियां कौन बरसा रहा। जल्दी निकल यार, कहीं हमें ही ना लग जाए। मैं ठीक हूँ, अब निकले यहाँ से। मुझे लगता है ये गोलियां आपके लिए ही थी। वो लोग एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। आपने मेरी इतनी मदद की, इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं आपकी जान और ख़तरे में नहीं डाल सकती। प्लीज़ जाए यहाँ से और मुझसे कोई राबिता मत रखिएगा। लेकिन अगर उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो। वो बहुत डरा हुआ था। रूही उस बात से हंसने लग गई। फिक्र मत करिए, मुझे कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज़ यहाँ से जाए। उसको वहाँ से बाहिफाजत निकालने में वो कामयाब हो गई थी, लेकिन खुद को गोली से जख्मी करवा कर वो खुद भी वहाँ से निकल गई। खून काफ़ी बह रहा था। दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि वो बस एक झोंपड़े के नीचे तक ही पहुँच सकी थी और वहीं बैठ गई। वो अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश थी। हिम्मत थी कि अभी तक बरकरार थी, लेकिन दर्द की शिद्दत ने पारी पारी करके रख दिया था। धीरे धीरे वो डलने लगी थी, तो दूसरी तरफ की धड़कन भी अपने कशिश दिखाए बगैर ना रह सकी। जुहान ने अपनी कार को एकदम रोका, मानो कि इसके दिल से कोई आवाज़ आई हो, कुछ गलत होने की, कुछ बुरा हुआ है। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और उस वक्त वो बहुत उलझन में था कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। जंगल से वैन दौड़ा कर वो लोग सीधा अपने अड्डे पे पहुंचे और समन को अंदर ले जा रहे थे। ओ यार, बस हो गई मेरी तो। कसम से ये लड़की इतनी लगती नहीं जितनी बारी है। वो उसे एक स्टोरनुमा कमरे में छोड़कर बाहर चले गए। वो अभी तक बेहोश थी, लेकिन होश में आते ही वो तूफान उठाने वाली थी। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक उसे नीचे नहीं लाए? मरियम बेगम ने ज़ोबिया और अनम को देखकर कहा, जो कि परेशान खड़ी थी। वो रूही के कमरे से होकर आ गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मामा आप चले, हमें कुछ बताना है। अनम उनका हाथ पकड़े अपने साथ रूही के कमरे की तरफ ले गई। वजाहत ने उन्हें जाता देखा और अपना काम छोड़कर उनके पीछे गया। कुछ बोलोगी, क्या हुआ? और ये रूही कहाँ है? देखो, उसका जोड़ा भी यही पड़ा है। कहाँ है ये लड़की? मामा, वो रूही, वो अभी तक डर के मारे हिचकिचा रही थी। मरियम आंटी, रूही पता नहीं कहाँ चली गई है। हमने पूरा घर चांद मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। वो फोन भी बार बार काट रही है। क्या मतलब, कहाँ चली गई? मामा, हमें नहीं पता। जब हम कमरे में आए तो वो यहाँ नहीं थी। उसका मेहंदी का जोड़ा भी यही पड़ा है। मरियम बेगम को इस बात से जोर का झटका लगा कि रूही अभी कुछ देर पहले तो यही थी, लेकिन अब वो पूरे घर में नहीं मिल रही थी। अब क्या होगा रूही, तुमने ये क्या कर दिया? चली गई हमारे माथे पे कलंक लगा के। उन्होंने अपना माथा पहुंचा जहां वहशत से पसीना चमक रहा था। ज़ोबिया ने दोबारा रूही का नंबर मिलाया, लेकिन बेसौध रहा। इस बार तो उसका नंबर बंद जा रहा था। दूसरी तरफ रूही पना लेकर अभी तक वही झोंपड़े के नीचे बेहोश पड़ी थी। नंबर बंद है उसका। ज़ोबिया ने मोबाइल कान से हटाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। बाहर तो सब लोग बैठे हैं, अब्बा जी और वजाहत को कैसे बताऊं? क्या हुआ ताई जान? कमरे के दरवाजे में जमान खड़ा था, जो अभी अभी लाहौर से वापस आया था। जमान, तुम आ गए। उनका चेहरा भी शिकनज़दा था। सब ठीक तो है ना? वो चलता हुआ उनके पास आया। रूही की आंखें नीम खुली हुई थी कि उसे अपनी तरफ आते हुए कुछ कदमों की आहटें सुनाई दी और उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जी हुई। उसे पता था ये वही लोग थे जिन्होंने फायर किए थे। वो झूलते हुए जिस्म के साथ बेसहारा उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। कुछ ही फासले पर मेन रोड था और उसे देखकर वो तेज होती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उन चंद लोगों की नज़र उस पर पड़ गई थी जो उसका पीछा कर रहे थे। उनकी आवाज़ से वो दोबारा चुप गई और उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो मुंह पे हाथ रखकर अपनी सांस तक को दबा रही थी। ताई जान, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप बस खुद को संभालें। जमान ने सारी सूरत हाल सुनकर उन्हें तसल्ली दी। तुम दोनों ख्याल रखना, इस बात का किसी को पता ना चले। अनम और ज़ोबिया को हिदायत करते हुए जमान वहाँ से फ़ोन कान को लगाए चला गया। जमान भाई, 1 मिनट रुके, अनम ने पीछे से आकर आवाज़ दी। जमान के मुड़ते हुए दौड़ती हुई आई। उस वक्त वो उसे समन के बारे में बताने वाली थी। हाँ बोलो। जमान भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। अनम हिचकिचा रही थी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कहीं रूही के बारे में तो कुछ नहीं?
انم اپنی چپ توڑنے والی تھی لیکن زمان کے روکنے سے رک گئی۔ زمان کی نظر سامنے کے ایک کمرے میں پڑی جہاں زمین پر کوئی گرا پڑا تھا۔ اس کمرے میں آیا تو وہاں کوئی اور نہیں وجاہت تھا جو زمین پہ گرا پڑا تھا۔ تایا جان، زمان ان کے پاس آیا۔ زمان نے انہیں ہوش دلانے کی کوشش کی لیکن کوشش ناکام رہی۔ مجھے ابھی انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ انم تم جا کر دادا جی اور باقی سب کو بتاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ دو آدمی تھے جو روحی کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہیں ہے وہ یہاں، لگتا ہے بھاگ گئی۔ عباس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں وہ ثبوت کیسے ملیں گے؟ ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں، آخر وہ دیکھتی کیسی ہے؟ تم فکر مت کرو، میں نے اس کا موبائل وہاں سے اٹھا لیا تھا، اس سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، عباس کو یہی دے دیں گے۔ ہاں ایسا کرنا ٹھیک ہوگا۔ وہ دونوں آدمی وہاں سے بھاگ کر نکل گئے۔ روحی ان کے جاتے ہی فوراً وہاں سے نکلی اور روڈ کی طرف بھاگی۔ روڈ تک وہ پہنچ گئی تھی لیکن آس پاس ایک پرندہ تک نہیں تھا۔ خون کا پی بہہ گیا تھا اور گولی کا زہر آگے بڑھ چکا تھا۔ روڈ کے درمیان میں کڑی وہ اب بس گرنے ہی والی تھی۔ سامنے سے خون کا پی خون کا پی بہہ گیا تھا اور گولی کا زہر آگے بڑھ چکا تھا۔ روڈ کے درمیان میں کھڑی وہ بس اب گرنے والی تھی۔ سامنے سے آتی ایک تیز رفتار کار کی روشنی اس پہ پڑی۔ وہ کار اتنی تیز تھی کہ بالکل اس کے نزدیک آ کر ہی رکی۔ اس تیز رفتار کار کو چلانے والا ذوحان تھا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ مدد کے لیے باہر نکلا۔ روحی کا چہرہ چادر کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ ذوحان کی آواز اس کے کانوں میں سرسری بکھیرتے ہوئی لگی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ذوحان، وہ آہستہ سے اس کا نام لیتی ہوئی پیچھے مڑی۔ چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ وہ اپنی کار کی طرف مڑا۔ ذوحان، اس گونج ڈالنے والی آواز سے وہ رک گیا۔ روحی، وہ اس کا نام لیتے ہوئے پلٹا۔ روحی نے اپنے سر سے چادر ہٹائی تو اسے اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں آیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ روحی تھی۔ اس گرتی ہوئی روحی کو اس نے آگے بڑھ کر سنبھالا۔ روحی کی آنکھیں بہت زیادہ تکی اور نم تھی۔ وہ اپنے آپ کو اب محفوظ سمجھ رہی تھی۔ روحی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنی باہوں میں سہارا لیے اس نے روحی کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کی بازو سے بہنے والا خون ذوحان کے ہاتھ سے لگا۔ یہ اتنا سارا خون؟ ذوحان کی حیران نگاہ خون سے لدے اپنے ہاتھ پہ تھی۔ روحی کیا ہوا تمہیں؟ ذوحان کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ذوحان نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش سے وہ نہ اٹھ سکی۔ ذوحان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روحی اسے یوں بیچ راستے پہ زخمی حالت میں مل جائے گی۔ دوسری طرف زمان اور باقی گھر والے ہاسپٹل میں بیٹھے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نرس کے آتے ہی اس کی طرف بڑھے۔ نرس اب وہ کیسے ہیں؟ زمان نے پوچھا۔ دیکھیے ابھی ہم انہیں چیک کر رہے ہیں، ہمیں یہ ایک میجر ہارٹ اٹیک لگتا ہے لیکن ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹرز انہیں چیک کر رہے ہیں۔ نرس انہیں اتنا بتا کر چلی گئی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی روحی نہ اٹھ سکی تو کچھ سمجھ نہ آنے پر ذوحان نے اسے اٹھایا اور کار کی پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا اور خود بھاگتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ تک آ گیا۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ذوحان نے پیچھے بے جان پڑی روحی کو دیکھ کر خود کو حوصلہ دیا۔ سب گھر والے ہاسپٹل میں پریشان حال وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ اچانک ان کی خوشیوں کا یوں پلٹ جانا شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ وجاہت کا ایسے اچانک زمین پہ پڑے ملنا اور دوسری طرف روحی کا حال۔ لیکن سب لوگ تو روحی کو ہی قصوروار سمجھنے لگے تھے کہ شادی سے ناخوش تھی اس لیے گھر سے بھاگی ہے۔ اصل حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں گولی لگی تھی، انفیکشن تیزی سے بڑھ رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تمہاری ایسی حالت کیسی ہوئی؟ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ہاسپٹل کے بیڈ پہ وہ گہری نیند اور بے خبر پڑی سی تھی۔ اس کے پیچھے ہونے والے حادثے سے وہ ناواقف تھی۔ ذوحان روحی کو کسی دوسرے ہاسپٹل لے آیا تھا، وہ وہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ روحی، اس نے روحی کا ہاتھ پکڑ کر نام کے بعد وقفہ بھرا۔ آئی لو یو روحی۔ وجاہت کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف روحی ہے۔ مریم بیگم نے وہاں کھڑے تمام افراد کو نظر انداز کر دیا اور جو منہ میں آیا بس بولتی گئی۔ زمان بھی وہی تھا اور لگاتار روحی کے خلاف استعمال ہونے والے الفاظ سے بھی چپ رہے تھے۔ تائی جی بس کر دے، روحی کا قصور نکالنا بند کر دے۔ اس نے آپ سب سے پہلے ہی کہا تھا وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں نے مسلسل اس پر پریشر بنایا۔ اگر آج تایا جان اس حالت میں ہے تو اس کے قصوروار آپ سب بھی اتنے ہی ہیں جتنی کی روحی۔ زمان، روحی نے خود شاہ نواز کو ہاں کی تھی تو پھر
اس گھر سے بھاگنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ راضی نہیں تھی تو ہاں کیوں کی؟ زمان کی بیوی تانیہ نے سب کے سامنے بتایا، دیکھو تانیہ، میرے پیچھے ہونے والی کسی بھی بات کا مجھے بالکل بھی علم نہیں، لیکن تائی جان، میں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں روحی کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی جسے ہمارا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ لوگ ابھی بات کر رہے تھے، تبھی رنگ میں بنگ ڈالنے شاہنواز اور اس کی ماں تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ بس اب انہی کی کمی تھی۔ انم نے منہ ایک طرف کر کے کہا، جانتا ہوں تم اس وقت مجھے سن نہیں رہی، لیکن میں اپنے اس دل سے یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ روحی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زوہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بول دیا جس کی وہ کوشش کرتا، ہر بار رک جاتا تھا۔ لیکن تم نے اس دن شاہنواز سے جو ڈاکٹر کے اندر آنے سے اس کا روحی سے شکوہ دور ہی رہ گیا۔ فکر مت کرنا، میں یہیں پہ ہوں۔ زوہان اس کا ہاتھ نرمی سے نیچے رکھ کر باہر چلا گیا۔ لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں۔ ہائے رے، عذاب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہماری عزت تو دو کوڑی کی نہیں رہے گی۔ شاہنواز کی ماں نے ہلچل مچا کر بچی کچی کمی پوری کر دی۔ اماں چپ ہو جاؤ، ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں، یہاں تماشا مت کرو۔ شاہ نے انہیں چپ کروانے کے لیے کان میں کہا، دیکھو مریم بیگم، تمہاری اس بیٹی نے ہم سب کی عزت نیلام کر کے رکھ دی۔ تمہارا شوہر اندر بیمار پڑا ہے اور بالا صاحب کا کچھ پتہ نہیں، انہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف سے زوہان سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اتنے ہنگامے میں کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اماں خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ شاہنواز انہیں بار بار دبانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ کی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ صبح شادی ہے، ہماری تو اپنا کٹ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، شادی کل ہی ہوگی۔ تھوڑے فاصلے سے آنے والی یہ بلند آواز زوبیہ کی تھی۔ بالا صاحب اور زوبیہ باہر سے آئے تھے۔ زوبیہ وہاں جلدی ہوئی آئی اور شاہنواز کی ماں رضیہ کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ آنٹی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، شادی کل ہے اور کل ہی ہوگی، میں کروں گی یہ شادی۔ زوبیہ کے یہ الفاظ وہاں کھڑے ہر انسان کے بہت زیادہ حیران کر دینے والے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو زوبیہ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زمان نے اسے اپنی طرف موڑ کر کہا، یہ سب کو ہو کیا گیا؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لگتا ہے مجھے ہی وہاں جانا پڑے گا۔ زوہان نے تنگ آ کر اپنے قدم باہر کو لیے۔ سنیے، یہ کچھ دوائیاں ہیں، یہ آپ کو ابھی لانی ہوں گی۔ لیکن میں تو ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں، آپ روحی کا دھیان رکھیے گا۔ زوہان نے اپنا ارادہ ترک کر کے روحی کو زیادہ اہمیت دی۔ مما، میرے لیے اس وقت آپ کا میرے ساتھ کھڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ زوبیہ مریم بیگم کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ بے شک یہاں مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، لیکن میں چاہتی ہوں آپ مجھے سمجھے کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے۔ شاہنواز سے میرا شادی کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ برہان اس وقت باہر سے کچھ سامان لا رہا تھا اور زوبیہ کا وہ آخری جملہ سن کر وہی جم گیا۔ زوبیہ، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی میری بچی، آپ بے فکر رہے، یہ فیصلہ میں نے بہت سمجھ کر لیا ہے۔ دادا جی بھی راضی ہے، اب بس آپ کا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا میرے لیے بہت ہوگا۔ زوبیہ کے بار بار دہرانے سے انہوں نے ایک صداقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ برہان وہی جم گیا تھا، اگر ایک بار وہ پھر کہتی تو شاید وہ ٹوٹنے ہی والا تھا۔ ٹھیک ہے بالاج صاحب، ہم لوگ پھر صبح سویرے ہی نکاح کی رسم کر لیں گے اور رخصتی کی رسم بھی سادگی سے ہی ہوگی۔ اسے ہوش آنے والا تھا، مگر اتنا خون بہنے کے بعد اب جسم میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن اس میں ابھی کہیں نہ کہیں کچھ ہمت باقی تھی جسے وہ اپنی ڈال بنا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوہان دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ جب اس نے روحی کو ہوش میں دیکھا، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، تم لیٹی رہو، ابھی زخم تازہ ہے، اگر اٹھو گی تو تکلیف ہوگی۔ زوہان، روحی اسے اپنے پاس دیکھ کر حیران تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا مجھے؟ تم میری کار کے آگے آ گئی تھی اور تمہاری حالت بھی بہت خراب تھی، گولی لگی تھی تمہیں۔ زوہان کے یاد دلانے کے بعد اسے گزشتہ رات کا حادثہ یاد آنے لگا اور اپنا سر پکڑ کر وہ وہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تم رکو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ زوہان اسے وہی چھوڑ کر باہر کو دوڑتا ہوا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آخر روحی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں تو اس وقت یہاں نہیں وہاں سب کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، اب میں اور دیر نہیں کر سکتی، مجھے ابھی واپس جانا ہوگا۔ روحی نے ڈرپ کی سوئی کو ایک دم سے نکال کر پھینکا اور فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاقت نہیں تھی مگر وہ رک بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو بلا کر وہ واپس آیا تو روحی اپنا سامان اٹھا کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ روحی، تم کھڑی کیوں ہو؟ فوراً اس نے اسے سہارا دیا۔ زوہان، پلیز مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے لے چلو۔ اگر میں وقت پہ نہ پہنچی تو سب کچھ بکھر جانا ہے۔ نہیں روحی، ہم ابھی کہیں نہیں جا رہے، تم ادھر آرام کرو، میں گھر پہ فون کر دیتا ہوں۔ زوہان نے اسے اپنے سہارے واپس بٹھایا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میرا ابھی کے ابھی وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ زوہان نے اس کے ہاتھ سے پاؤچ پکڑ کر دھمکی دی۔ میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی، میں جو چاہے کروں، اب میرے راستے میں مت آنا۔ روحی نے پاؤچ واپس پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ اماں، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھلا میں کیسے زوبیہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے صرف اور صرف وہ روحی چاہیے۔
پاگل پن میں نہیں تو کر رہا ہے. تجھے پتا ہے جو تیری جاسوسی کر رہا تھا اسے کس نے بھیجا تھا؟ ہاں وہ تو محال پارٹی کا بندہ تھا.